वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस मुबारक नशिस्त के अंदर और बाबरकत प्रोग्राम के अंदर मैं अपने इंतहाई नाक़िस और महदूद इल्म के मुताबिक किताब व सुन्नत और कुरान व हदीस की रोशनी में चंद एक ऐसे राज आपको बताऊंगा। अगर आप में से कोई शख्स मेरे बतलाए हुए राज़ों पे अमल कर ले तो मेरा ये दावा है कि जितनी खुशगवार, खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी इस इंसान की होगी, किसी की नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुज़रे, खुशगवार गुज़रे, मुतमईन ज़िंदगी बसर करें तो किताब व सुन्नत और कुरान व हदीस के अंदर ये चंद राज पोशीदा और पिन्हा हैं। इनको समझ लें, इनको अपना लें, इस पे अमल करें। बाकी लोगों के मुकाबले में आप मुतमईन रहेंगे, खुशगवार रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। सबसे पहला राज खुशगवार ज़िंदगी का, खुशहाल ज़िंदगी का और मुतमईन ज़िंदगी का वो क्या है? वो है जो हमें कुरान ने बतलाया। हर वक़्त, हर लम्हा, हर लहज़ा अपनी आँखों के सामने अल्लाह ताला की नेमतों को, अल्लाह के एहसानात को रखा करें। जब भी किसी से मिलें, फिर मिलते ही अल्लाह की नेमत का ज़िक्र करें। जो अल्लाह ने आप पर एहसानात किए, उन एहसानात का तज़किरा करें। अल्लाह की कसम, वो इंसान जो हर वक़्त सिर्फ़ अल्लाह की नेमतों को याद रखता है, अल्लाह के एहसानात को याद रखता है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल को और अल्लाह ताला की इनायात को याद करता है, जितनी मुतमईन ज़िंदगी इसकी गुज़रती है, किसी की नहीं गुज़रती। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर झंझोड़ते हुए एक बात कही। हमारी परेशानियों की एक वजह यह है कि हम उल्ट करते हैं। मैं भी उल्ट करता हूँ, आप भी उल्ट करते हैं। जब भी किसी से मिलते हैं, रोना रोते हैं, दुख लेके बैठते हैं, गम लेके बैठते हैं, परेशानियां लेके बैठते हैं, हाय हाय वाय वाय करते रहते हैं। और अल्लाह ताला ने झंझोड़ते हुए एक बात कही है कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इंसान जब भी बैठता है, गम लेके बैठता है। दोस्त यार से मिला तो उसके सामने भी शिकवे और शिकायतें। भाई सज्जन दोस्त बेली से मिला तो उसके सामने भी रोना। तेरे कितने गम हैं, अल्लाह की कसम ये दो हाथों की जो उंगलियां, इनके पोरों की तादाद ज़्यादा है, हमारे गम इनसे भी कम में। क्या होंगे? गिन लें। कर्ज होगा, अल्लाह ना करे किसी पे हो। बीमारी होगी, अल्लाह ना करे किसी के ऊपर हो। कोई अजीज़ फोत हो गया होगा, उसका गम होगा। अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसा गम लगे जो उसे परेशान कर दे। कोई कारोबार में घाटा नुकसान होगा, खसारा होगा, कोई औलाद की नाफरमानी होगी, या फिर बेटी अपने ससुराल जाके वहाँ गमगीन होगी। आप गिनते जाएं, उंगलियों के पोरे ज़्यादा हैं, हमारे गम उंगलियों के पोरों के बराबर भी नहीं है। उसके मुकाबले में कुरान क्या कहता है? व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इंसान कभी ज़िंदगी के अंदर कैलकुलेटर को ले, अपने घर के बंद कमरे में बैठ, कैलकुलेटर को टेबल पे रख, हाथ की उंगली से दबाता जा। बचपन से लेकर अब तक तूने जितनी मेरी नेमतें इस्तेमाल की हैं उनको गिन, शुमार करता जा। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बड़े से बड़े कैलकुलेटर के फिगर ख़त्म हो जाएंगे, मेरी नेमतें ख़त्म होने को नहीं आएंगी। अल्लाह व इन तउद्दू निअमत, अल्लाह के एहसानात रखें। हर वक्त अल्लाह की नेमतों को अपनी आँखों के सामने रखें, अल्लाह की इनायात को अपनी आँखों के सामने रखें। यहाँ एक बात मैं बता दूँ नुक्ते की।
جو شخص ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ کی عنایات، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، اس عمل کی برکت سے یہ انسان گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا گناہ کے قریب۔ کیوں؟ لاجیکلی انسان جس کو اپنا محسن سمجھتا ہے نا، اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ انسان جب سمجھے نا کہ فلاں نے مجھ میں کوئی احسان کیا ہے، کبھی زندگی میں اس کا آمنا سامنا اس شخص سے ہو جائے تو اس احسان کی وہ لاج رکھتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور پتہ ہے آپ کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کو جب اس نے دعوت گناہ دی، دعوت بدکاری دی، تو کیا جواب دیا تھا؟ کیا کہا تھا حضرت یوسف نے؟ پتہ ہے آپ کو کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ تو بعد میں کہا تھا، گناہ نہ کرنے کی وجہ کیا بتائی تھی؟ ہاں، اللہ کے احسان کو یاد کیا۔ اس نے کہا بی بی یہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہو ربی احسن مثواي، میں وہ ہوں کہ جس کے بھائیوں نے اسے کوے کی تاریکی میں پھینکا، میں وہ ہوں کہ جس کے بھائیوں نے اسے موت کے منہ کے اندر پھینکا۔ کس کی تدبیروں نے، کس کی حکمتوں نے مجھے موت کے منہ سے نکالا، کوے کی تاریکی سے نکالا، کوے کی گہرائی سے نکالا، اور جس رب نے مجھے موت کے منہ سے نکال کر، کوے کی تاریکی سے نکال کر رہنے کے لیے محل جیسی جگہ عطا فرمائی، میں اس رب کی نافرمانی کروں مجھ کو زیب نہیں دیتا، اللہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ انہو ربی احسن مثواي، میرے رب نے کتنے احسانات مجھ کے اوپر کیے ہیں کہ بھائی دشمن تھے، میرے رب نے میری جان بچائی، بھائی تو بیچ کے چلے گئے تھے، میرے اللہ نے، اللہ کی تدبیروں نے مجھے کہاں پہنچایا؟ محل میں۔ اب اس رب کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا راز ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسان۔ آج سے مزاج بدل لیں، زبان پہ شکوہ نہ لائیں، شکایتیں نہ لائیں، ہائے ہائے وائے وائے نہ کریں، رونے نہ روئیں، دکھ لے کے نہ بیٹھیں، غم لے کے نہ بیٹھیں۔ آج سے مزاج کو بدلیں، جب بھی کسی سے ملیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، میں تو اس کی رحمتوں کو گن ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے کیسی آپ کی زندگی مطمئن ہوگی، خوشحال ہو جائے گی، دوسروں کی نسبت آپ حشاش بشاش نظر آئیں گے۔ یہ پہلا راز میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نمبر 2، دوسرا راز وہ کیا ہے؟ وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی حیثیت سے، یعنی بادشاہ کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھے، بھائی آتے ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، فقیر بن کے، منگتے محتاج بن کے، عزیز مصر قحط ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، کچھ دے دانے۔ حضرت یوسف نے پہچان لی، پہچاننے کے بعد کہتے ہیں میں تمہیں کچھ بعد میں دوں گا، پہلے بتاؤ آج سے سالوں پہلے تم نے معصوم سے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ سمجھ گئے، کہتے یہ جو تم نے بات کی ہے نا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تیری اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ تو یوسف ہی ہے، تو یوسف۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ سوال تھا کہ یوسف یہاں تک پہنچا کیسے؟ کہاں وہ کنویں کی تاریکی، کہاں وہ کھوٹے سکوں کے عوض بک جانا، کہاں یہ تخت و تاج، کہاں یہ عزت و سرفرازی، کہاں یہ سربلندی، کہاں یہ حکومت و بادشاہت، کہاں یہ مقام اور مرتبہ، کہاں یہ سربلندیاں۔ ان کے ذہنوں کے اندر یہ سوال ابھرا، اس تخت و تاج کا راز کیا ہے؟ اس حکومت و بادشاہت کا راز کیا ہے؟ اس عزت و سرفرازی کا راز کیا ہے؟ یہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عزت، اس سرفرازی، اس تخت و تاج، اس حکومت و بادشاہت، اس مقام اور مرتبے کا جو راز بتایا،
وہ راز آج بھی قرآن مجید کے اندر آیت بن کے چمک رہا ہے۔ اللہ دو باتیں بتائیں حضرت یوسف نے علیہ الصلاۃ والسلام، کان کھول کے سنیں۔ حضرت یوسف نے کہا اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یصبر، کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص آنے والی ہر مشکل کے اوپر صبر کرے اور زبان پہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر شکوہ نہ کرے، اللہ اس کو عزت نہ دے۔ مطلب یہ مجھے کوے میں پھینکا گیا، زبان پہ شکوہ نہ آیا، اللہ تیرا فیصلہ ہے الحمدللہ، کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا، کہا اللہ تیرا فیصلہ ہے الحمدللہ، میرے دامن کے اوپر داغ لگا، میں نے کہا اللہ تیرا فیصلہ ہے الحمدللہ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں، میں نے کہا رب تیرا فیصلہ ہے الحمدللہ، پاؤں میں زنجیریں اور بیڑیاں ڈال دی گئیں، میں نے کہا الحمدللہ تیرے فیصلے کے اوپر راضی، مجھے پابند سلاسل کر دیا گیا، میں نے کہا رب تیرا فیصلہ ہے، تیرے فیصلے کے اوپر میں راضی، مجھے قید تنہائی کا اسیر بنا دیا گیا، میں نے کہا رب تیرا فیصلہ ہے الحمدللہ، میں رب کے ہر فیصلے پہ راضی رہا۔ انہو من یتقی ویصبر، کیسے ممکن ہے کہ سالوں صبر کرنے والے انسان کو اللہ دنیا میں صلہ عطا نہ کرے؟ اور سنو، انہو من یتقی، کیسے ممکن ہے جوانی بھی ہو، خون کے اندر گردش بھی ہو، تنہائی بھی ہو، دروازے بند بھی ہوں، اور سامنے عورت کھڑی بھی ہو، اس عورت کے بعد حسن اور جمال بھی ہو، اس نوجوان کے پاس دعوت گناہ بھی ہو، لیکن یہ اپنے دل کے اندر رب کے ڈر کو پیدا کر کے پہلو تہی سے کام لے، کنارہ کشی سے کام لے، اور گناہ سے اپنے دامن کو بچا لے، قید کو پسند کر لے، تنہائی میں رہنا پسند کر لے، پابند سلاسل ہونا پسند کر دے، رب کی نافرمانی کو پسند نہ کرے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کے اجر کو ضائع کر دے؟ کہ یہ سال و صبر کا نتیجہ ہے، اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہنے کا نتیجہ ہے، گناہ کا موقع ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ نے مجھے یہاں بٹھایا۔ آپ ایک ذکر پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، ابھی شیخ محترم بھی پڑھ رہے تھے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہاں اللہ پاک ہے، کیا مطلب اللہ پاک ہے؟ کیا مطلب ہے اللہ پاک ہے؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے قرآن مجید میں سبحان اللہ کے 6 معنی آتے، 6 معنی قرآن مجید کے مجھ طالب علم کو قرآن مجید کے اندر سے آتے ہیں۔ علماء تو پھر علماء ہیں، انہوں نے کتابیں لکھ دیں، ان 6 میں سے ایک معنی سبحان اللہ کا پتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، آج کے بعد جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں اس معنی کو ذہن میں رکھ کے کریں، مطمئن ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اے اللہ آپ کا میرے بارے میں جو بھی فیصلہ ہے، سبحان اللہ، اللہ آپ کا میرے بارے میں جو بھی فیصلہ ہے وہ فیصلہ ظلم سے پاک ہے، وہ فیصلہ ظلم سے، وہ بیماری کا ہے تو فیصلہ تو اللہ تیرا ہے، سبحان اللہ، تیرا یہ فیصلہ کہ میں بیمار رہوں، اللہ یہ فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ کاروبار میں کوئی گھاٹا نقصان ہے، سبحان اللہ، فیصلہ تو رب تیرا ہے، تیرا یہ فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ کوئی اور ہے، سبحان اللہ، اللہ تیرا یہ فیصلہ ظلم سے پاک ہے۔ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ 1,00,000 انسانوں کا امام، 1,00,000 انسانوں کا مقتدا، 1,00,000 انسانوں کا رہبر، نبی، رسول اور پیغمبر، اللہ کا حکم آیا، اس نے اپنے وجود کو پانی کی لہروں کی نظر کر دیا، اللہ کا حکم آیا، مچھلی نے اسے اپنے پیٹ میں قید کر لیا۔ نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں قید تھے تو مچھلی کے پیٹ کے اندر کہتے ہیں وَذَنُّونِي
إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك 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 انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک سبحانک، تیرا یہ فیصلہ کہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا جائے، سمندر کی لہروں کے اندر گرا دیا جائے، اللہ تیرا یہ فیصلہ یونس کے بارے میں سبحانک ظلم سے پاک ہے، تو ظلم سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، ظلم تو میں نے کیا، میں نبی تھا، میں رسول تھا، میں پیغمبر تھا، میں ہادی تھا، میں تیرے حکم کا پابند تھا، میں تیری وحی کا پابند تھا، میں تیری اجازت کا پابند تھا، میں تیرے امر کا پابند تھا، میں نے بستی کو چھوڑا، تیری وحی کا انتظار نہ کیا، میں نے بستی کو چھوڑا، تیرے حکم کا انتظار نہ کیا، میں نے بستی کو چھوڑا، تیرے امر کا انتظار نہ کیا، میں نے بستی کو چھوڑا، تیری اجازت کا انتظار نہ کیا، میں نے بستی کو چھوڑا، تیری رضا اور منشا کا انتظار نہ کیا۔ انی کنت من الظالمین، ظلم تو میں نے خود اپنے ساتھ کیا، سبحانک تو ظلم سے پاک ہے۔ اللہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہنا۔ جو بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتا ہے نا، جو برکتیں اللہ اسے دنیا میں دیتے ہیں ناقابل یقین اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر عزت عطا فرمائیں گے۔ جب یہ لکھ کے لے جائیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی، شکوہ نہ کرے زبان پہ، اللہ کے فیصلے کو کبھی شکایت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف بھائی پریشان ہو گئے، یہاں تک پہنچ گیا بادشاہ، کَإِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ دوسرا راز۔ پہلا کیا تھا کہ ہر وقت کیا کریں؟ اللہ کے احسانات کو اپنی آنکھوں کے سامنے۔ دوسرا کیا تھا؟ اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہیں۔ نمبر 3، یہ 3 نمبر نسخہ میں بتانے لگا ہوں، اور راز یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دکھوں سے چور ہیں، غموں کے ستائے ہوئے، پریشانیوں کی لپیٹ میں، دائیں بھی غم بائیں بھی غم، آگے غم پیچھے غم، گھر میں جائیں تو چین نہیں، ادھر آئیں تو چین نہیں، پریشانیوں نے گھیرا۔ ان کے لیے نسخہ کمال کا نسخہ میرا نہیں ہے، قرآن نے بتایا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، یہ بھی سمجھے نہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کرنا ہے وہ سمجھ لیں۔ یہ نہیں ہے شکر الحمدللہ تعالیٰ، شکر اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہے۔ شکر کیسے کرنا ہے میں بتاتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ خالی ہاتھ پھیلا لیں تو بھی ٹھیک ہے، کام چل جائے گا۔ اگر آپ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیں تو کیا بات ہے، نہ 2 رکعتیں پڑھیں، صرف سجدے میں گر جائیں اور کہیں کہ میں سجدہ شکر کرنے لگا ہوں۔ سجدہ شکر ان حالات میں جب آپ غموں سے چور ہیں، پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، دکھ ہی دکھ اور غم ہی غم ہے چاروں طرف، ان حالات میں یہ کام کر لیں، دیکھیے کیسے مطمئن ہو جائیں گے آپ۔ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور نیت کریں، اللہ تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے لگا ہے صرف تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، صرف تیری نعمتوں کا۔ کیا کریں؟ پریشانیاں سائڈ پہ رکھ دیں، غم سائڈ پہ رکھ دیں، دکھ تکلیفوں کو سائڈ پہ رکھ دیں، بیٹی کی طرف سے کوئی پریشانی ہے اسے الگ، ساری پریشانیاں بھول جائیں، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کریں۔ کیسے؟ سجدے میں گر جائیں، کہیں اللہ کو کرے نا 15 منٹ 20 منٹ کوئی گھنٹے کا سجدہ کر کے دیکھیں۔ کیا کہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے آیا ہے۔ اے مالک، تو نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی، بڑی دنیا گونگی، تو چاہتا تو مجھے گونگا پیدا کر سکتا تھا، نہیں کیا۔
میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو نے مجھے دیکھنے کے لیے 2 نگاہیں دیں، بڑی دنیا اندھی، تو چاہتا تو مجھے اندھا پیدا کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ، تو نے سننے کے لیے مجھے 2 کان دیے، بڑی دنیا ہے جو بہری، تو چاہتا تو مجھے بہرا پیدا کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے مالک، تو نے مجھے پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے، بڑی دنیا ٹونڈی، تو چاہتا تو مجھے ٹونڈا پیدا کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ، تو نے مجھے چلنے کے لیے 2 قدم دیے، بڑی دنیا لنگڑی، تو چاہتا مجھے لنگڑا پیدا کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے مالک، میں نے ہسپتال میں دیکھے لوگ بڑی بڑی مہلک امراض کے اندر مبتلا ہیں، بیماریوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، کوئی دماغ کا مریض ہے، کوئی ناک کان گلے کا مریض ہے، کوئی آنکھوں کا مریض ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی جگر کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے، کوئی معدے کا مریض ہے، کوئی ہڈیوں کا مریض ہے، کوئی خون کا مریض ہے، کوئی جلد کا مریض ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی ٹی بی کا مریض ہے۔ اے مالک، تو نے مجھے صحت جیسی نعمت سے نوازا، تو چاہتا میں بھی ہسپتال کے بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہوتا، تو نے اللہ مجھ کو صحت دی۔ میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے مالک، بڑی دنیا بے اولاد ہے، تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا، میں تیرا اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک ایک نعمت جو مالک نے دی، اللہ کی قسم اس نعمت کا اظہار کرے، اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا۔ کو آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے، کو 1 گھنٹے کا سجدہ کر، رب کعبہ کی قسم ہے تو سر سجدے سے بعد میں اٹھائے گا، تیرے سارے غم پہلے ختم ہو چکے ہوں، ہلکے پھلکے اٹھیں گے آپ۔ 2 فائدے ہوں گے، مطمئن بھی ہو جائیں گے، غم بھول جائیں گے۔ دوسرا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، فوراً مشکلیں حل ہوں گی، اللہ اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ سنت سے ثابت ہے سجدہ، یہ کوئی میری بات نہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے کڑا وقت کون سا تھا؟ عام طور پر یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ کا دور، 13 سالہ دور آپ پر آزمائشوں کا تھا، تکلیفوں کا تھا۔ یقیناً وہ ایک دور تکلیفوں کا تھا، لیکن حقیقی معنوں کے اندر جب آپ غموں سے چور تھے اور آپ کے ماننے والے غموں سے چور تھے، وہ دور تھا مدینے کے پہلے 2 سال۔ آپ کو نہیں علم، آپ کو شاید علم نہیں کہ ہجرت کا غم کتنا بڑا غم ہوتا ہے۔ مکہ میں مارتے تھے تو یہ تو اپنے گھر میں اپنوں کے ساتھ ہی تھے نا۔ ہجرت کا غم، جہاں 53 سال انسان نے زندگی بسر کی ہو، وہاں کی مٹی سے بھی انسان کو محبت ہوتی، وہاں سے تو انسان کو اپنے بچپن کی خوشبو آتی۔ اور پھر شہر مکہ ہو جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ، آپ کو علم نہیں کہ دل کے اندر کتنی کسک اور کتنی تکلیف تھی بیت اللہ کی جدائی۔ شہر مکہ کو چھوڑنے کا غم تھا۔ ہجرت کے واقعات کبھی پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی قسم جس انسان کے دل کے اندر رمق بھی موجود ہے نا ایمان کی، ہجرت کے واقعات پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ایسی دکھ بڑی داستانیں کیسے نکلے۔ پھر جب مدینہ آئے تو انصار جو مسلمان تھے انہوں نے مہاجرین کا بوجھ اٹھایا، اور اس کے بعد دشمنیاں شروع، بائیکاٹ۔ ذریعہ آمدن کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ چاروں طرف سے معاشی بائیکاٹ، اوپر سے دشمنوں کے حملے، لشکر تیار، مدینے کو دنیا سے نیست و نابود کر دینے کی سازشیں پڑوپے گنڈے، اور غم اتنے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، کئی دن کی بھوک اور پیاس، پیٹ کے اوپر رسیاں، پیٹ کے اوپر پتھر، پیٹ کے اوپر کپڑے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایسا وقت بھی دیکھا ہے کہ ایک دستک دینے والی عورت نے دستک دی، دروازہ کھلا، امی عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، کہتی ہے کچھ کھانے کے لیے ہے تو 2، بھوکی ہوں، بیٹیاں بھی بھوکی ہیں۔ کہتی ہیں میں نے سارے گھر کو دیکھا تو اس روز نبی کے گھر میں سوائے 1 کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا۔ امی جان کہتی ہیں ان حالات میں جب چاروں طرف سے غموں نے آپ کو گھیرا ہوا،
پریشانیوں نے گھیرا ہوا، بائیکاٹ، غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، ہجرت کے غم بھی ہیں، ستائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ مہاجرین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں کی سازشیں، پڑوپے گنڈے، منافقین کی اپنی چالیں، یہود کی اپنی چالیں، کفار مکہ کے اپنے پروگرام، بہت کچھ کہا۔ ان حالات کے اندر میں نے دیکھا نبی علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے گھر کے کچے صحن کے اندر رات کے اندھیرے تاریکی کے اندر اللہ کے سامنے اپنی مبارک ناک کو، پاکیزہ ماتھے کو اللہ کے سامنے سجدے میں مٹی میں رگڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ رونے کی وجہ سے پیٹ سے یوں آواز آتی ہے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتی اللہ، میں محمد علیہ السلام رات کے اندھیرے اور تاریکی کے اندر اپنے گھر کے کچے صحن اور کچے فرش میں اپنی مبارک ناک اور پاکیزہ ماتھے کو تیرے سامنے رگڑتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو اور روتے ہوئے، اللہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ کو عطا کی۔ سچ یہ ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اللہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کبھی سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ میں ماہ رمضان میں سعودی عربیہ میں تھا، اور حرم کے اندر مسجد نبوی کے اندر لائبریری میں بیٹھتے تھے، وہاں مشائخ مدینہ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی، الحمدللہ ان سے شناسائی بھی، بہت سارے مشائخ بیٹھے تھے۔ مجھے موقع ملا، میں مہمان تھا، میں بھی وہاں بیٹھا تھا مطالعے کی غرض سے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حافظہ اللہ تعالی، سلیمان الرحیلی حافظہ اللہ تعالی، دیگر مشائخ موجود تھے۔ اچھا میں بھی بیٹھا تھا، بات چلی تو پتہ ہے شیخ صاحب نے کیا کہا کہ تحقیق سے پتہ چلا ہے، مشائخ مدینہ نے تحقیق، کہتے ہیں تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک سجدہ شکر، نماز والا نہیں، نماز کے اندر تو نمازیوں کا خیال رکھنا ہے نا، پیچھے بزرگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، مریض بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کا کہا سجدہ شکر، کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نعمت سے نوازتے یا ویسے آپ کا دل کرتا کہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں تنہائی میں گروں، کہ آج کے دور کے حساب سے جب ہم نے دیکھا تو اس کا دورانیہ پونا گھنٹہ بھی آیا، گھنٹہ بھی آیا، 1.5 گھنٹہ بھی، حتیٰ کہ 2.25 گھنٹے کا بھی سجدہ ہم کو ملتا ہے اللہ کے رسول کی سنت سے۔ اور یارو مہینہ 2 مہینے، سالوں لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اللہ کے سامنے یوں سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، غم بھی ہلکے ہو جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ہم کرتے نہیں، تو یہ بدلیں اپنے آپ کو۔ یہ تیسرا میں نے آپ کے سامنے راز رکھا ہے، اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کتنی ہو گئے راز؟ 3۔ پہلا کیا تھا جی؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو کیا کریں، ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور کبھی زبان پہ کوئی دکھ اور غم اور پریشانی لائیں ہی نہ۔ دوسرا کیا تھا میں نے بتایا آپ کو جی؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جیسے میں نے آپ کو بتایا حدیث کی روشنی میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی۔ نمبر 4، نماز کتنے بجے شیخ صاحب؟ نہیں کوئی بات۔ نمبر 4، چوتھا راز، یہ تو کمال کا راز ہے، کمال کا راز ہے۔ اگر آپ مطمئن زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، بڑی غفلت ہے نا ہمارے اندر، سستیاں، اس لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، نیندیں نہیں آتی، ہر وقت سب کچھ ہونے کے باوجود چین ہی نہیں۔ چوتھا نسخہ، اس پہ پابندی کریں۔ چوتھا نسخہ ہے اپنی اور اپنی اولاد کی، اپنی اور اپنی اولاد کی، 2 چیزیں میں نے کی، گھر والے کر لیں، بیوی بھی ہے، اولاد بھی۔ اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کی فکر کریں، جو مرضی ہو، غموں نے گھیرا ہے، پریشانیاں ہیں، وقت پر عبادت کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جو بندہ
وقت پر عبادت کرتا ہے، اپنی اولاد کو وقت پر عبادت کرواتا ہے، گھر کے اندر عبادت کا ماحول اس نے بنایا ہوا ہے، میں سچ کہتا ہوں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں غم نام کی چیز بھی کوئی موجود ہے۔ جو عبادت سے دل کو سکون پہنچتا ہے کسی چیز سے نہیں پہنچتا۔ ایک صحابی تھے، ان کا ایک جوان بیٹا تھا، سنن دارقطنی کے اندر سند صحیح کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے کو میں نے سب سے پہلے سنا تھا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کی زبان سے، حافظہ اللہ تعالی۔ بیت اللہ کے اندر میں ان کے ساتھ تھا پچھلے رمضان کے اندر، تو شیخ صاحب سے میں نے اس کی سند پوچھی تو الحمدللہ شیخ صاحب نے دارقطنی کا حوالہ دیا، سند بھی اس کی ٹھیک ہے۔ پھر کوشش کر کے میں نے خود اس واقعے کو اس کتاب سے حاصل کیا اور پڑھا، اس کی سند کے اوپر پوری بحث کی تو حسن درجے کی روایتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ واقعہ ہے کہ ایک صحابی، ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، دونوں ہی ایک لشکر کے اندر شامل ہوئے، جہاد کا لشکر تھا۔ لشکر نکلا، دشمن کے علاقے میں پہنچا، دشمن سامنے تھا، درمیان میں ایک نہر تھی یا دریا تھا، دریا کے اس پار دشمن تھا، اس پار مسلمان تھے، پڑاؤ ڈالا، بظاہر کو خطرہ نہیں تھا۔ رات ہوئی، دشمن نے شب خون مارا۔ شب خون کا مطلب تھا کہ چھپ کے حملہ کیا، بہت سارے مسلمانوں کو شہید بھی کیا اور بہت سارے مسلمانوں کو انہوں نے گرفتار بھی کیا، قیدی بنا لیے۔ جن کو قیدی بنایا نا، ان میں اس صحابی کا جوان بیٹا بھی تھا۔ اطلاع ملی، اب یہ صحابی پریشان ہے، پریشان ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بیٹا گرفتار ہوا ہے اور آپ پریشان ہیں۔ کہاں پریشان، لیکن میری پریشانی یہ نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا۔ اچھا، میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ اس کو دشمن کی قید میں چلا گیا۔ میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ اسے مارا ہوگا، پیٹا ہوگا۔ میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی۔ میری پریشانی یہ بھی نہیں کہ اسے کھانے کے لیے کچھ ملا کہ نہیں ملا۔ لوگوں نے کہا کہ جناب جوان بیٹا دشمن کی قید میں چلا جائے تو پریشانیاں تو یہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں اسے کچھ کھانے کے لیے ملا کہ نہیں ملا، زندہ بھی ہے کہ نہیں زندہ۔ آپ کہتے ہیں میری یہ پریشانی نہیں، قید نہ گرفتاری، تو پھر پریشانی آپ کی ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میری پریشانی یہ ہے کہ میرا بیٹا گرفتار ہو کے جس علاقے میں گیا ہے وہ کافروں کا علاقہ ہے، وہاں مسجد کوئی نہیں، وہاں اذان کی آواز نہیں ہے۔ پھر جہاں میرے بیٹے کو گرفتار کر کے انہوں نے قید کیا ہے وہاں سورج کی روشنی کوئی نہیں۔ پریشان ہوں، میرے بچے کو نماز کا وقت کا کیسے پتہ چلے گا، وقت پہ نماز کیسے پڑھے گا۔ اللہ، اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کی فکر کریں، عبادت کی فکر کریں۔ جو عبادت سے انسان کو ملتا ہے، روحانی قوت ملتی ہے، انسان کے بازوؤں کے اندر جو طاقت آتی ہے، انسان کے روح کو جو تسکین ملتی ہے، گھر کے اندر جو ایک روحانی ماحول بنتا ہے، کسی چیز سے نہیں بنتا، کسی چیز سے نہیں بنتا۔ پریشانی ان کو دیکھ، دکان پہ بیٹھے ہو نا، گھر فون کریں، پہلے پوچھا کرے میری بیٹی نے اسکول سے واپس آ کر ظہر کی نماز پڑھی ہے، بچے گھر آئے، گھر آتے نماز کو ادا کیے۔ بیٹی کو بیاہ دینے کے بعد جب فون کال کریں تو پہلا سوال کرے بیٹی خبر گیری بعد میں، حال احوال بعد میں، پہلے یہ بتا کہ صبح تو نے، تیرے خاوند نے، تیرے بچوں نے فجر کی نماز وقت پہ پڑھی۔ دوپہر کو کال کرے تو پوچھے ظہر کی نماز وقت پہ ادا کی۔ اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کی فکر کریں، جیسے وہ صحیح بخاری میں حدیث، سیدہ فاطمہ کو بیاہ دیا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اپنے گھر آئیں، علی کی اہلیہ ہیں، زوجہ ہیں، ان کی دلہن۔ کہتے ہیں ایک روز ہم نے دیکھا خلاف معمول کسی نے گھر کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو اللہ کے رسول تھے علیہ السلام، خلاف تہجد کا وقت۔ علی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اس وقت؟ آپ نے کہا میں آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم دونوں تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں، الا تصلیہ، تم دونوں نے تہجد نہیں پڑھی؟
الا تصلیا کہ تم دونوں نے تہجد ادا نہیں کی، تہجد نہیں پڑھی؟ اللہ اپنی اور اپنی اولاد کی کیا کرے، عبادت کی فکر کرے۔ میں مختصر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر بھی بے شمار دلائل موجود ہے، لیکن یہ چوتھا نسخہ ہے، پانچواں اور یہ آخری ہوگا انشاءاللہ، میں نے وقت کافی ہوگا۔ پانچواں نسخہ۔ اچھا، اس نسخے کو سن کے ممکن ہے کچھ لوگ ناراض ہوں، لیکن یہ قرآن کا راز ہے، یہ قرآن کا راز، قرآن نے راز بتایا۔ بلکہ جائیے، یہ جو پانچواں نسخہ بتانے لگا ہوں نا، دنیا کی کسی ڈگری کے اندر، دنیا کی کسی ڈپلومے کے اندر، دنیا کی کسی تعلیم کے اندر انسان کے لیے وہ عزت و ترقی موجود نہیں جو اس پانچویں نسخے کے اندر موجود ہے۔ پانچواں نسخہ، پانچواں راز خوشحال اور مطمئن زندگی بسر کرنے کا، بلکہ یہ راز وہ ہے، آپ کی نہیں، آپ کی آنے والی نسلیں بھی سدھر جائیں گی اگر اس پہ آپ عمل کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے، اگر اللہ کے فضل سے گھر میں ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تو ماں اور باپ کی دعائیں لیں، ماں اور باپ کی دعائیں لیں۔ میں 4 باتیں کروں گا، 4 باتیں آپ کو بتاؤں گا قرآن کی روشنی میں۔ اگر دنیا کا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ماں سے بڑھ کر اور باپ سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی رشتہ اس کے ساتھ مخلص ہے، تو اللہ کی قسم یہ انسان شیطان کے بہکاوے کے اندر ہے۔ اس دنیا کے اندر باپ سے بڑھ کر کوئی انسان کے ساتھ مخلص ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی اس دنیا کے اندر انسان کے ساتھ مخلص نہیں۔ بتائے، نبی اور رسول سے بڑھ کر بھی اس دنیا کے اندر کوئی اللہ کے حکامات کو جاننے والا ہے؟ نہیں۔ نبی نوح ہے، خود دعا کی، انی مغلوب فانتصر، بہت اللہ ان کو دعوت دی، نہیں مانتے، تباہ کر دے۔ پانی جب آیا نا، اور پانی نے جب اس قوم کا پیچھا کیا اور قوم ڈوبی، دیکھا کہ سگا بیٹا پہنی پانی کی لہروں کی نظر ہو رہا ہے، پانی اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ خلوص دیکھیں، وہ پدری محبت پیدا ہوئی۔ یہ ایک درد ہوتا ہے باپ کے دل۔ بتا کیا کہا؟ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچا لے گا۔ دعا بھی خود کر رہے ہیں، لیکن بیٹے کو ڈوبتا دیکھا نہ گیا، تو نے وعدہ کیا تھا مجھے بچا لے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس وحی کو نازل کر دیا، انہ لیس من اہلک۔ میں نے قرآن مجید کے اندر سے ان تمام دعاؤں کو اکٹھا کیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کی، وہ قرآن میں موجود ہے۔ جب اس کا مطالعہ کیا تو میں اس حیران ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جتنی دعائیں کی ہیں، زیادہ تر دعائیں اپنی اولاد کے لیے کی۔ اور یہاں ایک راز بتاؤں آپ کو، ایک بڑی مزے کی بات۔ اب تک آپ نے صرف یہی سنا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بڑا آزمایا، سنا ہے نا آپ نے، واقعی بڑا آزمایا، لیکن اگلی بات کسی کو نہیں پتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چیتا میں گرے تھے نا، آگ میں جلا دیے گئے، اللہ کے حکم سے جلے تو نہیں، آگ میں ہجرتیں کیں، معصوم سے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ اس وادی میں چھوڑ آئے جہاں کوئی انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا، زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، جوان ہوا تو اس کی گردن پہ چھری چلائی، بیت اللہ کی تعمیر کی۔ سب قربانیوں کے بعد جب اللہ سے سودا کرنے کا وقت آیا نا، تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ تاریخ کے اندر جتنی بھی دعائیں کی گئیں، جتنے بھی اللہ سے سوالات کیے، جو بڑی بڑی دعائیں اور بڑے بڑے سودے اللہ سے کیے ہیں، ان میں سے ایک سودا ابراہیم نے کیا ہے۔ تاریخ انسانیت کا بڑا سودا کیا کیا؟ کہا اللہ اتنا کچھ کیا ہے نا، اب میں آپ سے دعا کرتا ہوں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اللہ اب مجھے اپنی اولاد میں سے ایک پوری امت چاہیے جو ہمیشہ تیری فرما بردار ہو۔ اچھا، یہ بڑا سودا نہیں ہے، یہ بڑی بات، ایک امت چاہیے مجھے اپنی اولاد میں سے تیری فرما بردار۔ بڑا سودا اس سے آگے، وہ کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم من آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب
والحکمہ، اے اللہ وہ جو آخری نبی ہے نا، آخری نبی اور رسول، وہ آخری نبی اور رسول بھی مجھے اپنی اولاد میں سے چاہیے۔ یہ سب سے بڑا سودا وہ کر کے گئے۔ جب مانگنے پہ آئے تو کوئی معمولی چیز نہیں مانگی، آخر اللہ نے دیا کہ نہیں دیا، اولاد کے لیے دعائیں کی۔ پچھلے سال میں رمضان میں ادھر تھا، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے ساتھ حافظہ اللہ ایک رات قیام کا اللہ نے موقع دیا۔ افطاری سے قیام اللیل کے اختتام تک ہم ساتھ ہی تھے حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر۔ اچھا، ایک ذمہ دار ساتھی نے آ کر نے ایک رپورٹ دی۔ رپورٹ پتہ کیا دی؟ رپورٹ یہ دی کہ پچھلے چند دنوں میں، 3 دن کہا یا 4 دن کہا، یہ میں بھول گیا ہوں، 3 دن کہا یا 4، 3 اور 4 دنوں کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ لوگ حرم میں داخل ہوئے اور نکلے۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ حرم میں داخل ہوئے اور نکلے۔ میں نے کہا واہ ابراہیم علیہ السلام، تو نے آج سے صدیوں پہلے دعا کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ میں اپنی اولاد کو جہاں بسا کے جا رہا ہوں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اب ان کو کوئی کمی نہ آنے دینا۔ آج تک ان دعاؤں کے ثمرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک شہر کے اندر چند دنوں کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ لوگ آئیں اور نکلیں، اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس شہر میں کم نہ ہو۔ اللہ، لاکھوں موجود ہیں، مجال ہے ایک پانی کا قطرہ بھی کم ہو۔ رزق کی فراوانی اپنی آنکھوں سے جا کے آپ دیکھ لیں، اللہ سب کو لے کے جائے۔ باپ کی دعا لیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کوئی ڈگری آپ کو اتنی جلدی ترقی نہیں دے سکتی جتنی جلدی ترقی آپ کو باپ کی دعا دے گی۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی برکت ہے۔ 70,000 نبی اور رسول پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ اگلی بات میں کروں نوجوانوں کے لیے خاص کر، چاہتی ہے نا دنیا میں شہزادہ بن کے رہیں۔ کیا بن کے رہیں؟ شہزادہ بن کے رہیں، اور لوگ جہاں جائیں آپ کو شہزادوں کی طرح عزت دیں۔ یہ نسخہ لکھ لیں، آج سے ہی اپنے باپ کو بادشاہ کی طرح عزت دیں، اپنی ماں کو ملکہ کی طرح عزت دیں۔ بادشاہ کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ جہاں جاتا ہے کیا اس کی عزت ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ اپنے باپ کو بادشاہ سے بڑھ کے عزت دے، ماں کو ملکہ سے بڑھ کر عزت دے۔ یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ پروٹوکول تیری والدہ کا ہے، یہ پروٹوکول تیرے والد کا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ساری دنیا کے قوانین کی کتابوں میں یہ عزت کسی بادشاہ کے مقدر کے اندر بھی نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہا پروٹوکول باپ اور ماں کو دو، بادشاہ کی طرح عزت ہو۔ اور آخری بات یہ تھوڑی سی ہے حقیقت، لیکن میں آپ کو بتا کے چھوڑوں گا اور کر کے چھوڑوں گا۔ آپ میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک آ جائے؟ کوئی نہیں کرتا۔ والد کو آ جائے، دل میں سوراخ ہو جائے، دل کی دھڑکن، دل کی کوئی بیماری والد یا والدہ کو لائے، کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کو ایسی بیماری لگے تو بیٹا چاہے گا، سب چاہیں گے خود بک جائیں، ساری جائیداد بک جائے، لیکن باپ ٹھیک ہو جائے، ماں چاہیں گے نا۔ میری ایک بات لکھ لیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ایک والدہ کو اور ایک والد کو، ایک ماں اور باپ کو دل کی تمام بیماریاں ایک ساتھ حملہ کریں اور اٹیک کریں، ہارٹ اٹیک بھی آ جائے، دل میں سوراخ بھی ہو جائے، دل کی دھڑکن کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اللہ نہ کرے دل کے وال بند ہو جائیں، بہت ساری بیماریاں جن کا ہم کو نام ہی نہیں آتا وہ بھی لگ جائیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن اس ماں کو، اس بڑے باپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف تب ہوتی ہے جب جوان بیٹا اس بڑی ماں کے سامنے کھڑے ہو کے بدتمیزی کرتا۔
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر آگے زبان درازی کرتا ہے، جتنی تکلیف تب اس کو ہوتی ہے، اس بوڑھے وجود کے اندر جسم کی تمام بیماریوں کا سامنا کرنے کی سکت موجود ہے، جوان اولاد کی نافرمانی کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں۔ جب نوجوان بیٹا کہتا ہے نا کسی ناجائز محبت میں گرفتار ہو کر شادی کروں گا تو وہاں کروں گا، اس کو نہیں پتا اللہ کی قسم اتنے کتنا خطرناک وار باپ کے دل پہ کرتی۔ جب جوان بیٹی کہتی ہے ناجائز محبت میں گرفتار ہو کر جاؤں گی تو فلاں گھر کے اندر جاؤں گی، اس کو علم نہیں کہ اس نے جیتے جی ماں کا جنازہ نکال دیا۔ یہ بوڑھا باپ روز مرتا روز جیتا ہے۔ جب بیٹا کہتا ہے کسی ناجائز تعلق کی بنا پر کروں گا تو ایسا کروں گا، اس سے نہیں پتا کہ ایک سیکنڈ کے اندر، ایک منٹ کے اندر اس کی ماں کتنی دفعہ مرتی اور جیتی، کتنی مرتبہ اس کا باپ مرتا اور جیتا، اس کو نہیں پتا۔ یہ 5واں راز ہے، ماں کی دعا لیں، باپ کی دعا لیں۔ ماں اور باپ کی دعا کے اندر آپ کی اللہ تعالیٰ نے زندگی کی خوشحالی کا راز رکھا ہے، آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی۔ کتنے راز ہو گئے جی؟ 5 راز ہو گئے۔ ویسے تو اور بھی ہے میرے پاس، لیکن عمل کے لیے تو اتنے ہی کافی۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جتنی باتیں کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق ہے، جو سچ ہے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنا تقدیر کے حوالے سے یعنی مجھے پتہ لگا، میرا اتنا چکر نہیں لگا، یعنی مسجد میں کچھ نمازیوں کا بھائی سے پتہ لگا کہ تقدیر کے معاملے میں یعنی بحث مباحثہ ہوتا ہے، اس کا کوئی تفہیم ایسی کہ وہ مطلب ان کو تشفی مل جائے، اگر آپ ایسا خلاصے میں کر دیں۔ شیخ صاحب نے سوال کیا ہے تقدیر کے حوالے سے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں ہی متقین کی اور مومنوں کی سب سے پہلی خوبی جو بیان کی ہے نا، وہ یہ بیان کی ہے کہ یؤمنون بالغیب، ان کا غیب پر ایمان ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن پر صرف ایمان لانا ضروری، وہ انسانی عقل سے بالا تر ہوتی ہیں، عقل میں آ نہیں سکتی۔ ہمارے کاندھوں کے اوپر 2 فرشتے بیٹھے، کبھی آپ نے اس کا وزن محسوس کیا ہے؟ لیکن چونکہ قرآن کے اندر آیا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ ہیں، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اسی طرح قرآن کے اندر موجود ہے قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا کہ نہیں وزن؟ بتائیں، ایمان ہے آپ کا؟ سب کا ایمان ہے کہ انسانوں کے اعمال کا قرآن کے اندر آتے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ وزن اس چیز کا ہوتا ہے جس کا وجود ہو، جس کا، میں نے کہا سبحان اللہ، نظر آتا ہے سبحان اللہ، وزن پھر کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ میں نے کہا، ابھی سبحان اللہ نظر آتا ہے، اس کا کوئی وجود ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کے اندر آیا تو اس سبحان اللہ کا وزن ہوگا۔ اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کریں گے، ہم نے نہیں کرنا۔ ایسے ہی تقدیر کا معاملہ ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر اچھی بھی ہے اور تقدیر بری بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ تقدیر کے بارے میں بحث نہ کریں، تقدیر کے بارے میں بحث نہ کریں۔ تو جب رسول اللہ نے منع کر دیا یہ مشکات کے اندر موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر حدیث کتابوں روایت موجود ہے، تو اس پہ بحث نہ کریں۔ بحث کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، اللہ الجھاؤ پیدا ہوگا۔ ان چیزوں پر صرف ایمان ہی لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جیسے ترازو پر ایمان ہے کہ وزن ہوگا، فرشتوں پر ایمان ہے، دیکھ کے نہیں کندھوں پہ بیٹھے ہیں، ایمان ہے، تو اس کے اوپر بھی محض ایمان رکھیں۔ علماء نے ویسے توجیحات بڑی اس کی بیان کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہی نصیحت ہے کہ آپ لوگ بس اس پر ایمان رکھیں، اس کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کریں۔ ٹھیک ہو گئے جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو روح ضمیر میں سب سے اچھی جو جگہ
ہاں جی، یہ بزرگوں نے ماشاء اللہ توجہ دلائی ہے. حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پوری زمین میں جہاں جہاں اللہ کے گھر بنے مسجدیں، اللہ تعالیٰ کو پوری زمین میں سب سے زیادہ وہ مقامات پسند ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کی عبادت ہے، وہاں سجدہ ہے، وہاں رکوع ہے، وہاں اللہ کی تسبیحات ہے، وہاں تکبیرات ہیں، تو اس لیے اللہ کو وہ پسند ہے. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں بڑے پیارے. آپ نے کہا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کے قریب سے گزرو تو اس میں داخل ہو کر کوئی پھل کھا لیا کرو. ہم صحابی پریشان ہو گئے، ہمارے ریاض الجنہ، اللہ کے رسول جنت اور جنت کے باغ، ہم نے تو سنا ہے، ذہن میں تھا کہ وہ مریں گے اور اس کے بعد قیامت کے دن یہ سب کچھ ملنا. آپ کہتے ہیں دنیا میں کہاں ملیں گے جنت کے باغ؟ تو آپ نے کہا کہ زمین کے سینے پہ جہاں جہاں اللہ کے گھر مسجدیں موجود ہیں سارے جنت کے باغ ہیں. اللہ مرتعوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، وہ تو جنت کا باغ ہو گیا مسجدیں. آپ نے پھل کھانے کی بات کی، مسجد میں تو کوئی پھل نہیں ہوتا، تو آپ نے کہا جا کے پھل کھا لیا کرو. اللہ کے رسول پھل تو ہوتا ہے نہیں. تو آپ نے کہا جب مسجد میں کوئی بندہ جاتا ہے نا، جا کے کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کوئی بھی ذکر کرتا ہے تو گویا وہ جنت کے باغ میں بیٹھ کے پھل ہی کھا رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ پھل ہی کھا رہا ہے. بڑی مبارک اور مقدس جگہ ہے. مسجد کے حوالے سے میرا ایک پورا لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے کہ مساجد کی ہم نے مسجد سے اس کا مقام اور مرتبہ چھینا ہے. بزرگوں نے توجہ دلائی ہے، اللہ نے بڑی دانش مندی ان کو دی ہے، دور اندیش ہیں. اور الحمدللہ خوشی اس بات کی ہے کہ وقت کے بہت بڑے ولی اور محدث فقیہ اور مجتہد فضیلت الشیخ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ تعالیٰ کے ماشاءاللہ شاگرد بھی ہیں، تو پھر کیوں نہ ان کے اثرات ہوں. مسجد سے ہم نے اس کا مقام اور مرتبہ چھین لی. مسجد کو وہی عزت دیں جو عزت اللہ کے رسول نے مسجد کو دی، وہی مقام اور وہی تقدس دیں. ہم نے مسجد سے اس کا مقام اور مرتبہ چھین لیا. تفصیلی لیکچر اگر آپ نے سننا ہو تو یوٹیوب پہ میرا موجود ہے کہ مساجد کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا، تو وہ سن لے. یہاں وقت نہیں اب تفصیل کا. ٹھیک ہو گیا جی. وہ تفصیل ہے بڑی لمبی نا. ہاں جی، ہاں جزاکم اللہ، وہ بڑی لمبی تفصیل ہو گئی.